बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 89 न्यूज़ की खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में आज भी आपको खुश आमदीद कहते हैं। हर रोज़ की तरह ट्रांसमिशन के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद है आरिफ तैयबी साहब। और आज के प्रोग्राम की इस पहले हिस्से के अगर हम टॉपिक की बात करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, जिसे अल्लाह ताला ने एक दूसरे का लिबास करार दिया, मियाँ बीवी का ताल्लुक़। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे माशरे में उसी ताल्लुक़ को लेकर ना सिर्फ बहुत सारे जो है वो मजाक, मीम्स, तंज, बहुत सारी चीज़ें, यानी ताल्लुक़ भी बड़ा खूबसूरत है जिसके बगैर जो है वो माशरे का गुजारा भी नहीं है, माशरे की असास भी है, माशरे की बुनियाद भी है, ख़ानदानी निज़ाम की तश्कील भी है ये खूबसूरत ताल्लुक़। लेकिन उसके बावजूद मसाइल बहुत सारे हैं और इसी के साथ साथ हमने बात करनी है कि ये जो मियाँ बीवी का ताल्लुक़ है, इसके साथ ये ख़ानदानों की शादियाँ होती हैं, स्पेशली जो पाकिस्तान जैसे हमारे जैसे माशरे हैं, इन जैसे माशरों में। तो फिर किस तरह से ना सिर्फ मियाँ बीवी ने साथ रहना है बल्कि साथ ही साथ पूरे ख़ानदान को साथ लेकर चलने के पॉइंट ऑफ व्यू पे इस्लाम हमें क्या इजाज़त देता है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या हम कर सकते हैं। आज का ये टॉपिक है जिस पे हम डिटेल बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में जानबैन में तरफ़ैन में बसने वाले जुमला मेरे अहले वतन आप सबको मोहम्मद आरिफ तैयबी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू भी मिसदरा ने बड़े अच्छे अंदाज़ के अंदर अपने अंदाज़ में बड़े आसान तरीके से बयान किया है और कोशिश करेंगे डिटेल से बात करें। हमारे साथ जो पैनल होता है, कोशिश हम ये करते हैं कि इल्मी शख्सियात हमारे साथ हों ताकि आप जान सकें कुरान क्या कहता है, मुस्तफ़ा का पाक फरमान क्या रहनुमाई करता है। हमारे साथ अल्लामा डॉक्टर आबिद अली कादी साहब होते हैं। आप बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू करते हैं, मुसज्जा चेहरे के साथ, बहुत आप मुनज़्ज़ा गुफ्तगू फरमाते हैं और आप हमें वक्त दिया आपने, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, आपको सलाम ईद पेश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, आपके आने का शुक्रिया किबला। उनके साथ वज़ाइफ में बहुत बड़ा नाम आप जानते हैं कि आपके जो मसाइल हैं उसकी कुरान सुन्नत की रोशनी के अंदर हम हल पेश करते हैं। साहबज़ादा सलीम हमारे साथ हैं, आपको वो खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम। और गोशा नात में हमारी कोशिश होती है कि नौजवान सना खां जो हुजूर की ज़ात वाला से मोहब्बत करते हैं और हुजूर की ज़िक्र से अपनी ज़ुबान रतबुल लिसान रखे हुए हैं, उनको भी इस हम नशियात का हिस्सा बनाते हैं। बहुत मारूफ़ शख्सियत नौजवानों के अंदर बहुत मारूफ़ नात खां हमारे भाई उस्मान सियालवी साहब आज नशियात का हिस्सा हैं, आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं चाहूँगा तिलावत से आगाज़ करेंगे, उससे मुत्तसिल ही नात पाक पेश करेंगे उस्मान का। बिस्मिल्लाह कीजिए जी। बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह। दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा, ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा। और ये दिल तेरी यादों से महकता ही रहेगा। तेरा था ये तेरा है, ये तेरा ही रहेगा। तेरा था ये तेरा है, ये तेरा ही रहेगा। और सरकार
تو سہی آل کا صدقہ سرکار سے مانگے تو سہی آل کا صدقہ ملتا تھا یہ ملتا ہے یہ ملتا ہی رہے گا ملتا تھا یہ ملتا ہے یہ ملتا ہی رہے گا اور کیا لطف ہو سرکار مجھے حشر میں کہہ دیں کیا لطف ہو سرکار مجھے حشر میں کہہ دیں میرا تھا یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا میرا تھا یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا میرا تھا یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا کہ جو نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر بہتا تھا یہ بہتا ہے یہ بہتا ہی رہے گا سبحان پیش کر رہے تھے ساتھ ہی ساتھ وظائف کی جانب جائیں گے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں صاحبزادہ حافظ محمد سلیم صاحب آج کا کون سا وظیفہ عنایت کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ آج کا جو وظیفہ ہے وہ ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ماشاءاللہ بڑی سے بڑی پریشانی بڑی سے بڑی مہم جو بڑی سے بڑا مسئلہ ہو اس کا حل یہ ہے جی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1.25 لاکھ دفعہ پڑھیں اچھا اپنے گھر میں اور جس گھر میں ایک دفعہ پڑھا جائے گا اس میں برکتیں ہی برکتیں ماشاءاللہ اور اس میں جو ہے وہ کسی قسم کی پریشانی جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتی ایمان کے ساتھ پڑھیں گے تو چونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے اس وظیفے کو پڑھا اور زندہ چلتی پھرتی قبر مچھلی کے پیٹ میں آپ نے پڑھا اور اس سے بھی رہائی ملی آپ کو اور انبیاء علیہ السلام کی یہ بات ہے اور انبیاء علیہ السلام نے حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سبحان اللہ سبحان اللہ صاحبزادہ صاحب مجھے یہ بتائیے آپ نے بڑا پیارا وظیفہ بتایا ہے کہ ہر طرح کی مشکل ٹینشن سے آپ کو نجات مل جائے گی آج کا ہمارا ٹاپک ہے میاں بیوی کا تعلق اگر چپکلش ہے اگر گھر میں پریشانی ہے رزق کی فراوانی ہے لیکن اس کے باوجود دلوں کو سکون نہیں ہے تعلق میں برکت نہیں ہے رحمت نہیں ہے ان دونوں کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے کہ وہ سکون چاہتے ہیں زندگی میں جی بالکل ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ وہ اسلامی ہو جائیں اسلام کی تعلیمات کو اپنائیں اور جیسا کہ ہر جگہ پہ ہمیں جیسے واش روم میں جاتے ہیں تو ہمارے لیے دعا تلقین فرمائی گئی بالکل ٹھیک ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ بھی وظائف ہی ہیں مطلب ہم ان سے شیاطین سے معافی مانگ رہے ہیں ان سے پناہ مانگ رہے ہیں اللہ کی کہ یا رب العالمین ہمیں شیطان جن اور جننیوں سے بچا اسی طرح دودھ پینے کا بھی وظیفہ ہے اسی طرح سونے کا بھی مطلب دعا ہے اسی طرح اپنے معاملات ہیں اسلام کے طریقے سے اگر زندگی ہم اسلام پہ چلیں گے سنت نبوی اپنائیں گے تو اس میں ہمارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے اور میاں بیوی کی کبھی لڑائی نہیں ہوگی آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوبصورت وظیفہ عنایت کیا لیکن آج کا موضوع بہت جاندار ہے اور علامہ عابد صاحب ہوں تو ایسا نہیں تک مکفہ گفتگو نہ ہو سکے ہم علامہ صاحب کی طرف آئیں گے علامہ صاحب سے پہلے تو اسلام نے بڑی اہمیت ہے میاں بیوی کے تعلق کی اور ایک ایسا نکاح کے بعد دو اجنبی جو ہیں وہ ساری زندگی کے لیے جو ہے
ہر طرح سے وہ ساتھ زندگی کی ذمہ داریاں بھی اٹھاتے ہیں. ہمارے یہاں دیکھا یہ گیا کہ معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح نکاح کو رائج کیا گیا ہے اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ گھر کے اندر ناچاکیاں، پریشانیاں اور باہمی جو محبت ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی. کہاں پہ دیکھتے ہیں کمی ہے، کس جگہ کون سا فیکٹر جو ہے وہ خراب ہوا کہ یہ یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں؟ اس حوالے سے پہلے بتائیے گا. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بہت شکریہ، موضوع بڑا اچھا ہے، وقت کی ضرورت بھی ہے. یاد رکھیے یہ وہ رشتہ ہے جس کا تمام رشتوں میں جو سب سے پہلے رشتہ وجود میں آیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں اور بیوی کا رشتہ وجود میں رکھا ہے. عدم سے وجود میں جو پہلا رشتہ استوا ہوا ہے اس کائنات کے اندر وہ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کا ہے. اور یوں سمجھیے اس کی بیک گراؤنڈ میں اگر ہم جائیں تو یہ مقصود ربی ہے. صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ حلال چیزوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے. اللہ خود بھی واللہ جمیل ویحب الجمال، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تو اس رشتے کے اندر یہ ساری چیزیں ہیں. یہ رشتہ پاک بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اچھا بھی ہے. اور یوں سمجھیے کہ اس رشتے کا اجرا بھی اللہ نے خود فرمایا ہے. واہ واہ واہ، خوبصورت. ٹھیک ہے. تو وعاشرہن بالمعروف، قرآن میں بھی اللہ نے یہی حکم فرمایا ہے کہ آپس میں جو بیوی کے ساتھ تعلق ہے، میاں بیوی کا آپس میں جو رشتہ ہے وہ اچھے انداز سے نبھایا جائے. یاد رکھیے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موضوع پہ جو ارشاد فرمایا ہے، ایک نہایت لطیف روایت ہے کہ آپ حیران ہوں گے. اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میاں بیوی دیکھیں اس رشتے کی پاکی کتنی ہے اور اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت کتنی ہے. جب میاں بیوی آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور دونوں میں سے کسی نے کوئی بات کی اور کوئی ایک مسکرا اٹھا، بات کی اور دونوں مسکرائے، اللہ اپنی شیان شان ان کو دیکھ کے مسکرا رہا. واہ واہ واہ. آپ دیکھیں اللہ کے نزدیک اس رشتے کی کتنی اہمیت ہے. اور اس کے مد مخالف اگر دیکھتے ہیں، وہی دو لوگ اگر نکاح سے پہلے ہیں، اب وہی دو لوگ نکاح سے پہلے یہ رشتہ آپس میں بنانا چاہ رہے ہیں، حلال نہیں، نعوذ باللہ وہ حرام رشتہ ہے، تو یوں سمجھیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے زمین پھٹتی ہے، آسمان اس کے لیے گرنے کے قریب ہوتا ہے، زمین پناہ مانگتی ہے ان دو لوگوں سے کہ اس کا عذاب اور وبال سب پہ نہ آ جائے. اب وہی کلمہ پڑھنے کے بعد وہ شرعی تقاضے پورے کرنے کے بعد نکاح میں آ جاتے ہیں. وہی دونوں لوگ ہیں، وہی خلوت میں بیٹھے ہیں. پہلے بیٹھنا ان کا حرام ہے، اب اتنا حلال ہو گیا کہ رب ان پہ رحمتیں نازل کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب میاں بیوی اکیلے بیٹھتے ہیں اللہ کی رحمت کے فرشتے انہیں ڈانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمتیں ان پہ نازل ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شیان شان ان پہ کرم فرماتا ہے. تو یہ اتنی اہمیت ہے اللہ کے نزدیک. اچھا عابد بھائی، ہم نے دیکھا ہے کہ ہم یہاں پر شوہر کے حقوق بہت ٹکا کے بیان کیے جاتے ہیں. ہر وقت شوہر کے حقوق بیان ہوں گے. خواتین کے کیا حقوق ہیں شوہر کے اوپر؟ وہ خاص طور پہ ہمارے اس خطے کا المیہ ہے کہ ہم شاید نہیں بتاتے. ہم نے بس یہ بتایا کہ شوہر کی ذمہ داری ہے، خواتین مبرہ ہیں اس معاملات سے. ذرا یہ بھی رہنمائی فرما دیں. ہم اس کائنات کی عظیم ترین دو ہستیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا سیدہ کائنات کے نکاح کا، حضور مولا کائنات سے نکاح ہو جاتا ہے. یہ ایک پاکیزہ جوڑا ہے کائنات میں کہ جس سے نسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں ظاہر ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو آپ کی نصیحت دیکھیے، اس سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. وہ سیدہ خاتون جنت، وہ مخدومہ کائنات، جن اگر وہ ارادہ ہی فرمائیں، یہ میں اپنے عقیدت کی بات کر رہا ہوں، وہ ارادہ ہی فرمائیں تو جنت کی حورین ان کی خدمت کے لیے حاضر ہو سکتی ہیں. اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کی جو تربیت فرمائی ہے، بیٹی تم نے گھر کا کام کرنا ہے، یہ گھر کے کام تم کرو گے. حضور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا اے علی تم باہر کا کام کرو گے. یہ جو تقسیم کار ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اپنے حقوق ہیں بیوی کے اور شوہر کے اپنے حقوق ہیں. وہ باہر کی ذمہ داری دیکھے گا اور بیوی اپنے. حتیٰ کہ اماں جی سرکار سیدہ کائنات حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، یا رسول اللہ کام زیادہ ہے، بوجھ زیادہ ہے، تو آپ کرم فرمائیں کوئی خادمہ دے دیجیے. آپ چاہتے تو عطا فرما سکتے تھے، وہ خادمہ نہ دینا اس کے اندر راز یہ تھا کہ بیٹیاں گھر کا کام کریں، وہ اپنی ذمہ داری خود محسوس کریں اور اپنے کندھوں پہ بوجھ لیں. یہ نہ ہو کہ بس وہ خدام کی، ہر بندہ تو خادم نہیں نہ افورڈ کر سکتا تھا. تو لہٰذا اس حوالے سے جو بیوی کے حقوق ہیں اس کے اندر فرمایا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں شوہر کی عدم موجودگی میں اس کی ناموس کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کے عیال کی حفاظت کرے اور اس کے گھر بار کی حفاظت کرے. عابد صاحب بڑی پیاری آپ ڈیٹیل گفتگو کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر اذان عصر کا ٹائم ہو گیا ہے. واپس آتے ہیں اسی ٹاپک کو یہیں سے جو ہے وہ دوبارہ سے جوڑتے ہیں گفتگو کا سلسلہ اذان عصر.